शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के 18वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। पार्लियामेंट में अपोजिशन तकसीम हो गई। क्या नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म 45 दिनों में नवाज शरीफ का एजेंडा लेकर चल पाएंगे? पहले नाज बलोच और अब पीटीआई की आयशा गुल अली भी पार्टी छोड़ गईं। इमरान खान के किरदार पर इल्जाम तराशी, कहती है पार्टी में खवातीन की इज्जत महफूज नहीं। क्या कप्तान पार्टी इंतशार से बेखबर हैं? और अगर रिपोर्ट्स इंसानी हाथ से निकल जाएं तो क्या होगा? वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जान ली, अब बढ़ेंगे सबसे पहले टॉप स्टोरी की जानिब। जी, शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के 18वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। कौमी असम्बली में आज कायदे-ए-वान का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने 221 वोट हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने 47, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार शेख रशीद अहमद ने 33, जबकि जमात इस्लामी के साहिबजादा तारिकुल्लाह ने 4 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने पहले खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने जो है फ़ैसला कबूल तो किया है 28 जुलाई का, लेकिन इस फैसले को कौम ने कबूल नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था, उन्होंने ना ही कभी कोई करप्शन की है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि अदालती फैसले के बाद एक और बड़ी अदालत लगने वाली है जहां कोई JIT नहीं होगी। और ये भी कहा उन्होंने कि वो 45 दिन के लिए आए हैं, लेकिन वो 45 माह का काम करके जाएंगे। तो और उन्होंने आज अपनी तरजीहात का ऐलान भी किया शाहिद खाकान अब्बासी ने, गो कि वो 45 दिन के लिए आए। उन्होंने कहा कि टैक्स इस्लाहात करेंगे, ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दी जाएगी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी उन्होंने अपनी तरजीहात का ऐलान किया। आज की सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से उस्मान डार साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि मार्शल लाहौर से मौजूद हैं उज़मा बुखारी साहिबा, रुकन सूबाई असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जबकि फयाज राजा हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर ले पार्लियामेंट के बाहर से। सबसे पहले उनकी जानिब जाएंगे। फयाज, आज क्या माहौल था पार्लियामेंट के अंदर जब कौमी असम्बली में नए कायदे-ए-वान का इंतखाब अमल में लाया गया? किस तरह का माहौल था? और हमने देखा कि नून लीग के जो अरकान कौमी असम्बली थे वो नवाज शरीफ के पोस्टर्स लेकर असम्बली के अंदर आए हुए थे, तो क्या माहौल था ओवरऑल बताइएगा? जी बिल्कुल समर, आज का जो माहौल था ऐवान का, कौमी असम्बली का, वो ख़ासा जो है वो जज्बाती था और टेंस था। जैसा कि हमने आज पोलिंग के बाद जो है वो देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अरकान थे वो मियां नवाज शरीफ के तस्वीरी पोस्टर जो है वो लेकर आए ऐवान के अंदर, और स्पीकर बात बात कहते रहे कि किसी भी पोस्टर या होल्डर की यहाँ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पोस्टर वहीं जो है वो रखे रहे और बार बार जो है वो शोर भी मचाया जाता रहा, नारे भी लगाए जाते रहे। अगरचे स्पीकर ने काफ़ी कोशिश की और आज जो है वो खासी गैर जानिबदारी से जो है वो हाउस को चलाने की कोशिश की, क्योंकि माजी में उन पर खासे इल्ज़ामात भी रहे हैं सवालिया अपोजिशन के, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो माहौल था ऐवान का वो खासा संजीदा था, और जो कि तकरीरों के दौरान भी नज़र आया। ख़ास तौर पर जब नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीर की तो उस वक्त भी उनकी तकरीर के दौरान हूटिंग हुई और उन्होंने बाकायदा जो है वो आगे से जवाब भी दिया, जिसके बाद जो है वो कुछ माहौल मज़ीद तनाव का शिकार हो गया। ताहम जो अहम तरीन बात हमने देखी कि आज जो नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, जिनको आर्ज़ी वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि सिर्फ 45-50 दिनों के लिए आए हैं, उन्होंने जब अपनी तरजीहात का ऐलान किया तो अहम तरीन जो बात थी वो ये थी कि उनकी जो बताई गई तरजीहात थी वो उन तरजीहात से कतन मुख्तलिफ थी जो आम तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की इंतखाबात जीतने के बाद अब तक जो है वो गुज़श्ता 3 अदवार में तरजीहात रही हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का, सड़कों का, या जो जिस पे आजकल फोकस है लोड शेडिंग के हवाले से किसी को उन्होंने जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने टैक्स तरजीहात और ज़राअत के हवाले से जो है वो चीज़ों का जिक्र किया। इसी तरह जब नवीद कमर ने तकरीर की, अगरचे उन्होंने मुबारकबाद दी शाहिद खाकान को, तहम वो भी जिक्र करके कि किसी दौर में जब हम इकट्ठे रहते थे तो उस वक्त भी हमारे जो आपस के ख्यालात थे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मैं भुट्टो को सपोर्ट करता था, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो ज़िया को सपोर्ट करते थे। इसी तरह शेख रशीद की जो तकरीर थी वो इब्तदा में तो संजीदगी लिए थी, तहम बाद में उनकी तकरीर में ये जो है वो जज्बाती पर नज़र आया। जी बहुत शुक्रिया फयाज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। डार साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले मैं आपकी इजाज़त से उज़मा बुखारी साहब की तरफ जाऊँगा। उज़मा बुखारी साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी तरजीहात का ऐलान तो किया है, उन्होंने ये भी कहा कि वो 45 दिन के लिए आए हैं लेकिन 45 माह का काम करके जाएंगे, तो फिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी वो लेकर आए हैं कि वो 45 माह का काम कर जाएंगे 45 दिन में? जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है जो नया जिसने ऑफिस होल्ड किया होता है उसके अंदर वो जो एक काम करने का जज्बा, एक मुल्क को सर्व करने की एक वो, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा
جو ہے یقیناً کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے بہت بڑی عزت ہوتی ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ جو ہے وہ ملک کو سرو کرنے کی، جیسے پہلے بھی وہ اس ملک یہ 6ٹھی دفعہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آئے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے وہ انسان ہیں اور محنتی ہیں بہت. سو وہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ابھی جو آپ کے نمائندہ کہہ رہے تھے میں اس پہ ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کوئی بڑے منصوبوں کا اعلان نہیں کیا وہ. تو میرا خیال ہے یہ بات ہمیں مد نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ 10 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کے، اور یہ کل بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جو ہماری پہلے سے جو ہماری پریورٹیز تھیں، جو ہماری چیزیں تھیں وہی آگے چلیں گی، اور جو ہمارے منصوبے ہیں یقیناً ہمیں ان کو ختم کرنا ہماری پہلی پریورٹی ہے، اور جو ہم نے وعدے کیے ہیں لوگوں سے وہ وعدے پورے کر کے ہمیں ان کے سامنے جو ہے وہ اگلے الیکشن میں جانا ہے. سو وہی کنٹینیوٹی ہے ان تمام پالیسیز کی جو پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں چھوڑ کے گئے ہیں، اسی کو وہ کنٹینیو کریں گے. وہ تو کہہ چکے ہیں، یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پالیسیز وہی چلیں گی جو میاں محمد نواز شریف کی تھیں، تو پھر وہی 8 ماہ کے لیے وزیر اعظم رہتے، پھر نیا وزیر اعظم 45 دن بعد شہباز شریف صاحب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے سمر، یہ بڑا مجھے نہیں ہے حیرت ہوتی ہے کہ ہم پہ یہ کرٹیسزم یا ہمیں یہ بات کرنے والے کوئی کیوں، مطلب یہ پارٹی ہماری ہے اور اس پہ کیا پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے اس کا فیصلہ صرف ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو PMLN ہے اس میں 2 چیزیں ہمیشہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں جس میں لوگ جس وجہ سے، ایک تو وہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام، اور دوسرا شہباز شریف کی محنت جو انہوں نے پنجاب میں پچھلے 10 سال میں جو ہے تقریباً 10 سال میں وہ کی ہے، جو ڈیلیور کیا ہے انہوں نے، جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو چینج کیا ہے، اسی پہ ووٹر کا اعتماد ہے. اور پھر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ہمارے پاس تو چلے ایک شریف کے بعد یہ جو ایک شریف نکالا ہے پتہ نہیں کس بات کے اوپر، اس کے اوپر بھی پتہ نہیں آپ کے ٹائم ہے بات کرنے کا یا نہیں، لیکن اس شریف کو اگر شریف نہیں دیکھنا ہے ان کو تو وہ شریف تو آئے گا. اور یہ ہماری پارٹی میں کنسنسس ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہی آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. لیکن ایک مجھے یہ بھی امید ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ریویو پٹیشن بھی ڈالی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جتنے فلاز اس ججمنٹ کے اندر نکلے ہیں. میں نہیں کہنا چاہتی کہ مطلب اس کے اوپر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم قانون اور آئین کے جو طالب علم ہیں مجھ جیسے، جس نے قانون پڑھا ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن آصف سعید کھوسہ صاحب سے پڑھا ہوا ہے، اور ان کے سامنے کچھ سوالات ہم ضرور رکھیں گے. اور ہمارے وزیر اعظم کل بھی نواز شریف تھے، ہمارے وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہیں، اور 2018 کے بعد ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. عثمان ڈار صاحب، آپ کی جانب سے شیخ رشید احمد صاحب کو جب کینڈیڈیٹ بنایا گیا تو اس میں پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ ان کو نامزد کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے آج پھوٹ پڑی اپوزیشن کے درمیان اپنے امیدوار لے کر سارے آگے. ایک علامتی ہی ہوتا ہے گو کہ آپ جیت تو نہیں سکتے تھے، لیکن تمام کا ایک متفقہ امیدوار ہوتا تو اس کا ایک اچھا اثر جاتا، چونکہ جمہوریت کے اندر مضبوط اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب آج ووٹ ڈالنے نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سمر، پہلے تو میں آنا چاہتا ہوں شیر رشید صاحب پہ. آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور شیخ صاحب، ہم تینوں نے مل کے یہ ایک ایفرٹ کی. آف کورس پاکستان تحریک انصاف لیڈنگ پارٹی تھی یہ جو ہے پاناما کیس میں، اور عمران خان صاحب تو امیدوار ہی نہیں تھے پرائم منسٹر کے لیے، اور سراج الحق صاحب جو ہے وہ سینٹ کے ممبر ہیں، اس لیے وہ بھی کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے قانونی جنگ بھی لڑی ہے اور سیاسی جنگ بھی لڑی ہے، تو ہمارا یہی ماننا تھا کہ وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے انہیں بیک کیا. اور خان صاحب کیوں نہیں ووٹ ڈالنے آئے؟ آپ خود ہی کہہ رہے دیکھیں یہ تو ایک نمبر گیمز تھی آج، اور اگر خان صاحب ووٹ ڈالنے بھی آ جاتے تو وہ کوئی ایسا ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. تو ایکسپیکٹڈ تھا، نون لیگ کے پاس پہلے ہی وہ نمبرز موجود تھے اپنا وزیر اعظم بنانے کے. لیکن میں آنا چاہتا ہوں خاقان عباسی صاحب کی بات پہ کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ نواز شریف صاحب نے تو فیصلہ قبول کیا لیکن پاکستان کی عوام نے فیصلہ قبول نہیں کیا. آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا لاہور میں بھی ایک شٹر تک دکان کا بند نہیں تھا جس دن فیصلہ آیا. کوئی لاکھوں لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ نہیں تھے جو باہر نکل آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانتے. تو مقصد مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام نے جو ہے فیصلہ قبول نہیں کیا. اور دوسرا جو یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں جی میرے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ان کے اوپر 6 ریفرنسز دائر ہوئے ہیں نیب کے اندر. اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں دیکھ سکی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو پھر ان پہ ریفرنسز کیوں دائر ہوئے ہیں؟ آج کویسچن یہ ہے. اور آپ دیکھیں گے
کہ یہی نواز شریف اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں گے اور وہاں بھی سوچ رہے ہوں گے جی آج میں جیل میں کیوں. ان کو تب بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں نے لوٹ مار کی ہے. 25-30 سال جو ان لوگوں نے ملک پاکستان کو لوٹا ہے, کرپشن کی ہے, نیب میں ان کے ریفرنس گئے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں ہم نے تو کرپشن کی نہیں ہے. لیکن میں تھوڑی آپ کی پہلی بات کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ نے کہا کہ خان صاحب ووٹ ڈالنے نہیں آئے. میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن پہلے میں عثمان ڈار صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ خان صاحب نے پھر اس کو اتنا اہمیت نہیں دی, انہوں نے اس کو غیر ہم سمجھے, کوئی لاجک نہ ہوئی. پارلیمنٹ ہے, ایک پارلیمنٹری پروسیجر ہے, اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے ایک بندے کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہے تو انہیں آنا چاہیے تھا. یہ تنقید جو آپ پورے 4 سال کرتے رہے ہیں نون لیگ پر کہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے, تو پھر وہی الزام سیم ٹو سیم خان صاحب پر بھی لگتا ہے کہ وہ خان صاحب پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے. جس دن حقیقی معنوں میں عمران خان صاحب ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ فنکشن کیسے کرتی ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ تھی؟ ابھی حقان عباسی صاحب کو دیکھیں, خود وہ نیب زد ہیں. 220 ارب روپے کے, میری بات سنیں پہلے, 220 ارب روپے کے جو ہے LNG کے جو کانٹریکٹ میں جو بھی ایر پھیر انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کے وہ نیب زد ہیں. ان کے پاس تو شرمندگی کی یہ بات ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی ایسا MNA نہیں تھا جو صادق اور امین ہوتا اس کو لے کے آتے. پوری وزیر اعظم بھی لے کے آئے ہیں. جو کام کسی کا حکومت میں رہتے ہوئے ہوتا ہے کسی سیاستدان کا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ رول آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے عمران خان نے اپوزیشن نہیں کی ہے. اصلاحات میں اپنا کردار ادا کرنا تھا, آپ نے قانون سازی کرنی تھی. عمران خان ہی کی اپوزیشن کی وجہ سے تو کرپٹ وزیر اعظم آج گھر گیا ہے. اگر عمران خان صاحب اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرتے تو یہی کرپٹ حکمران سمراج مسلط ہوتے ملک پاکستان پہ. اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں جی ایک اپوزیشن ہوتی ہے سڑکوں پہ آپ کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمنٹری اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. جس پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے آپ کے سابق جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف جھوٹ بول رہے ہو جی, وہ تمام دستاویز موجود ہیں. جہاں وزیر داخلہ اپوزیشن لیڈر کو چور کہہ رہا ہو, خورشید شاہ صاحب انہیں چور کہہ رہے ہوں, آپ ایسی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سمر یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی جب نئے انتخابات ہوں گے, آپ دیکھیں گے جب پارلیمنٹ فنکشن کرے گی تو پاکستان کی عوام کی آواز بنے گی, عوام کی نمائندگی کرے گی پارلیمنٹ, عوام کے لیے ہماری فارمز ہوگی. بریک کے بعد میں عظمیٰ بہت کی طرف آؤں گا. جو بات کی عثمان ڈار صاحب نے کہ عوامی وزیر اعظم آپ کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف کو, لیکن ان کی حمایت میں لوگ نہیں نکلے, اس پہ رسپانس جانے کے عظمیٰ بخاری صاحب کا چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عظمیٰ بخاری صاحبہ, جس طرح بات کی بریک سے پہلے عثمان ڈار صاحب نے دیکھی عوامی وزیر اعظم تو ہیں میاں محمد نواز شریف, آپ کہتے ہیں انہیں, لیکن عوام نے ریاکٹ نہیں کیا ان کی نائلی کے خلاف. مجھے مطلب حیرت ہے, پتہ نہیں عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے یا اخبار نہیں پڑھتے یا کیا ایشو ہے, یا انہیں وہ لوگ جو صرف ان کو سپورٹ کریں صرف وہی پاکستان کی قوم ہوتے ہیں, باقی لوگ نہیں ہوتے. پورے ملک میں پوری جو ہے وہ ایون مری میں جب وہ تشریف لے کے گئے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کر, وہاں پر مطلب ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا ان کو ریسیو کرنے کے لیے, حالانکہ یہ کوئی کال نہیں تھی. ابھی آپ اس دن سے ڈریں جس دن کال دی جائے گی. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے, میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو بہت شوق ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو باہر نکالنے کا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنے خطرناک نہیں ہوں گے ان کے لیے جتنے وہ باہر نکل کے ہوں گے. اور ابھی کچھ دن کا صرف جو ہے انتظار کریں, انشاءاللہ ان کا شوق پورا کریں گے اور سیالکوٹ کے آگے سے بھی گزریں گے ڈار صاحب, اور وہ جو ہے آپ وہاں بھی دیکھیں گے کہ قوم اور پبلک کسے کہتے ہیں. لیکن یہاں بات سیالکوٹ والے درباری بھی جانے والے ہیں آپ کے. بات تو یہ کرنی ہے کہ ابھی یہ دیکھیں نا, مطلب اتنا ڈسٹارٹ کرنا حقائق کو درست نہیں ہوتا پبلک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. میری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ سیلری جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت سیلری کے زمرے میں نہیں آتی اور جو انہوں نے نہیں لی اس کے اوپر نائل کیا گیا, جو ان کی لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی, منی لانڈرنگ فلانا ڈھمکا, اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ریفرنسز بھیج دیے, اور ریفرنسز ان کی پارٹی کے بے تحاشا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہوئے ہیں. ابھی فردوس عاشق کے بعد وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جانا ہے, ریفرنس کا معاملہ بھی 6-7 میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا ڈار صاحب, ایک تو آپ تھوڑا مطلب جونیئر بھی ہیں. ڈار صاحب نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ریفرنسز بھی 6 ماہ میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. آپ بات کریں, آپ بات کریں پولیٹیکلی جو ابھی بات جو پولیٹیکلی بھی جو نقطہ جس سے بات کر رہے ہیں, ویسے ریفرنس بھی ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں
اور پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ ہے کیا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان کے خلاف کیس جاتا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ممنوعہ ذرائع سے آمدنی لی, اور یہ جواب کیا جمع کرا رہے ہیں, وہ جو ممنوعہ ذرائع سے آمدنی تھی نا وہ امریکہ میں رہ گئی, باقی ہم یہاں لے آئے. مطلب اندازہ لگائیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس یہ ہیں کہ وہ واپس تو لی جا سکتی ہے, نااہل تو نہیں ہو سکتا 184(3) کے تحت. پرائم منسٹر آف پاکستان جو سیلری اس نے نہیں لی اس کے اوپر نااہل ہو سکتا ہے, لیکن وہ ممنوعہ ذرائع سے آمدن جو آپ نے لی اور پاکستان میں کن مقاصد کے لیے خرچ کی, دیکھیے دوسرے کو چور کہنے سے نہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے وکیل نے ایڈمٹ ضرور کیا ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی تھی, لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ فنڈنگ باہر استعمال ہوئی ہے, پاکستان میں نہیں لے کر آئی. یہ بڑی ایڈمیشن بھی ایک بہت بڑی بات ہے, ایڈمیشن بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے لینا یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں, انہوں نے لسٹ جمع کرائی ہے جس میں ایک شبانہ بی بی کا نام ہے, ایک سشما کماری صاحبہ بھی ہے ممبئی کی. وہ شبانہ بی بی جو ہے وہ سیریل میں ان کے ایڈریس کے بغیر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 20-25 ان کی جو ہے وہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی نام نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی سے ٹائپ ہو گیا ہو. تم کمال ہے ان کی دفعہ جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہماری کوئی غلطی نہ بھی ہوتی ہے تو ہم نااہل ہو جاتے ہیں. سو اس لیے یہ دیکھیے یہ ایک عدالت نے فیصلہ عثمان ڈار صاحب کی طرف ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا, میں عثمان ڈار صاحب سے ذرا جان لیتے ہیں. اور ایک فیصلہ عوام نے دینا ہے اور ابھی دور نہیں ہے, 120 میں ان کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, عوامی جے ٹی جو آپ کہتے ہیں 2018 میں لگی, اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہونا ہے. عثمان ڈار صاحب, تحریک انصاف کے لیے بھی ٹف دن ہم آتے دیکھ رہے ہیں. ایک تو پارٹی فنڈنگ کیس میں آپ کے وکیل کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ ممنوعہ جو فنڈنگ تھی وہ باہر ہی ہم نے استعمال کی, یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ تھی. دوسری سب سے اہم بات جو آج عائشہ گل علی صاحبہ نے جو آج انکشافات کیے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے کردار پر الزام تراشی کی اور پارٹی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے چیئرمین ہوتے ہوئے ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں. یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں ڈار صاحب. پہلے ناز بلوچ نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے. دیکھیں عائشہ پہ آنے سے پہلے میں ذرا پارٹی فنڈنگ کا جواب دینا چاہتا ہوں. اگر عظما اور پی ایم ایل این والوں کی تسلی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا اسی لارجر بینچ کو بھیج دیتے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو جس لارجر نہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں نا, میں چوائس نہیں کہہ رہا, انہی کو ہی بھیج دیتے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف. یہ تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطمئن نہیں ہیں, اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطمئن نہیں ہو عظما, تو ہم کہتے ہیں انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی لارجر بینچ کو بھیج دیں, وہ بھی ہمیں ٹھوک بجا کے چیک کر لیں کہ ہم نے کوئی قانون تو نہیں توڑا ہے. جب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں عائشہ کے اوپر. دیکھیں سمر میں کل ڈار صاحب کو سننے تھے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کل میں وہاں موجود تھا بنی گلہ میں, جب عائشہ صاحب آئیں وہاں میرے سامنے تمام باتیں ہوئی ہیں. وہ اصل میں NA-110 سے جو ہے کنٹیسٹ کرنا چاہتی تھی پشاور سے. NA-110 سوری NA-1 سوری NA-1 سے کنٹیسٹ کرنا چاہتی تھی. ہاں NA-1 سے کنٹیسٹ کرنا چاہتی تھی. تو وہ اس بات پہ جب خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ, ہم جمہوری پارٹی ہیں, خان صاحب نے کہا جی کہ پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ کرے گا اس ٹکٹ کے حوالے سے. اور میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا, افسوس ہوا, وہ میری کولیگ رہی ہیں, کہ کیا ایک ٹکٹ نہ ملنے سے خان صاحب کے کردار پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں. وہ لیڈر جو وہ کپتان جو 24 گھنٹے پہلے زبردست تھے, میرے سامنے وہاں ملاقات ہو رہی ہے, تب تو انہیں کوئی ایسا انسیکیورٹی نہیں تھی خان صاحب سے, تب تو عمران خان صاحب سے ماؤں بہنوں کی عزت جو ہے وہ خطرے میں نہیں تھی کل شام تک. آج جب انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب نے کہا جی کہ ٹکٹ کا فیصلہ پارلیمنٹری بورڈ کرے گا, تو انہوں نے ان کی ذات پہ اٹیک کر دیا. اس کے بعد میں انہیں دیکھ رہا تھا جو ہمارا یوم تشکر کے اوپر جلسہ تھا, وہاں بھی وہ سپیچ کرنا چاہ رہی تھی, ایک لمبی لسٹ تھی, ٹائم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سپیچ نہیں ہوئی. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, میں اپنی بات کرتا ہوں. سمجھ دیکھیں عثمان ڈار کو کوئی نہیں جانتا تھا. آج مجھے ایک بات کر لینے دے, اگر آج مراد سعید کو پاکستان میں کوئی جانتا ہے, عثمان ڈار کو کوئی جانتا ہے, عائشہ گل علی جو ایک ورکر تھی, MNA بنایا پارٹی نے, اس کے بعد زرتاج گل نے ساؤتھ پنجاب سے, اگر ہم کو آج پاکستان میں کوئی جانتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. ایک پارٹی, ایک لیڈر نے ہمیں نام دیا, فیم دیا, اور آج ہم اسی پارٹی کو گندا کرنے کے لیے اسی لیڈر کو میں ناز بلوچ پہ بھی آ جاتا ہوں. ناز بلوچ بھی 2 سال سے سائیڈ لائن تھی. 2 ماہ کے لیے جب وہ US ٹورز پہ گئیں, ایسی سٹوریاں افسانے سامنے آتے ہیں. ذاتی جو طوائف انہوں نے لیے, وہاں سے اپنی فیملی کو انہوں نے جس طرح کے پارٹی فنڈ سے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, میں کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سمپل سوال میں رکھنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے پہلے تک پھر وہ پارٹی لیڈر
جس کو وہ ملی کل شام کو جہاں میں موجود تھا، وہ کیا تھا؟ کیا یہ ڈرامہ نہیں ہے؟ کیا ڈرامہ نہیں ہے؟ اگر وہ عمران خان کے کردار پہ انگلی اٹھاتی ہے تو پھر کل شام کو کیا ہو رہا تھا بنی گلا میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بس قوم کے سامنے میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہے، یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں جو کبھی آج تک لوگ پارٹیاں چھوڑتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کے ایلیگیشن کبھی نہیں لگے پاکستان کی ہسٹری میں۔ سو یہ سیریس ایلیگیشن ہے، اس پہ اس طرح فارغ نہیں ہوا جا سکتا۔ وہ کل سیاسی گفتگو کرنے کے لیے وہاں موجود تھی، لیکن اگر اس کی کوئی بیک گراؤنڈ میں سٹوری ہے، وہ کہتی ہے میں بتاؤں گی، جب وہ بتائے گی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ایک بات میں ضرور ڈار صاحب آپ کو کہنا چاہتی ہوں، میرا پولیٹیکل تجربہ آپ سے زیادہ ہے۔ آپ نے ابھی کہا آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، فلانے کو کوئی نہیں جانتا تھا، عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ عمران خان کو بنانے والے آپ سب لوگ ہیں۔ آپ ورکر نہ ہو تو عمران خان کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان 21 سال سے پالیٹکس کر رہے تھے، یہ آپ لوگ شامل ہوئے تو عمران خان لیڈر بنا۔ اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہے، یہ غلط فینومینا ہے۔ لیڈروں کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، ورکروں کی وجہ سے لیڈر ہوتا ہے۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان ورکروں کو جب عزت اس لیڈر اس جماعت کی وجہ سے ملے تو ورکروں کا بھی کام ہے اس لیڈر کی عزت کا مان سنبھال رکھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عظما، میں صرف ایک منٹ مجھے دیکھیں، عظما میری بات سنیں، آپ بھی عورت ہیں، میری بات تو سن لینا آپ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس 24 گھنٹے پہلے تک تو عمران خان زبردست لیڈر تھے، پاکستان کے ایشیا کے نمبر 1 لیڈر تھے۔ جب ٹکٹ سے انکار ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پارلیمنٹ ووٹ کرے گا تو وہ عمران خان کے کردار۔ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے۔ بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا اور عظما بخاری صاحب آپ کا ہمیں شو میں جو ہے ناظرین جہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، اور اب بات کریں گے نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو کہ 45 دن کے لیے جنہوں نے وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں، ان کے لیے چیلنجز اب کیا ہوں گے ان 45 روز کے دوران؟ سب سے بڑا چیلنج جس پر بات ہم کریں گے کہ سول ملٹری تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا، ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ یہ تاثر بڑا تیزی سے ابھرا ہے کہ وزیر اعظم کی نااہلی جب ہوئی نواز شریف کی تو اس میں نون لیگ جو سازش کی بات کرتی رہی وہ اشارے کچھ سیکٹرز کی جانب دیتی رہی، جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ معمول پر نہیں ہیں۔ باقر سجاد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈیفنس کورسپونڈنٹ ہیں ڈان اخبار کے۔ بہت شکریہ باقر صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا بڑا چیلنج ہوگا شاہد خاقان عباسی کے لیے سول ملٹری تعلقات جو کہ معمول پر دکھائی نہیں دے رہے، ان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے؟ اس طرح کے یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ کو پریڈکٹ کرنا تو ایک بہت ٹرکی سی چیز ہے، بالکل۔ لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 سے جب سے میاں نواز شریف دوبارہ سے تیسری دفعہ حکومت میں آئے تھے کہ یہ ایک کافی ان کے لیے چیلنجنگ چیز رہی ہے۔ ان کو انہوں نے ایک انسیکیورٹی انہیریٹ کی تھی جب ان کا لاسٹ ٹائم ان کا جو ایشو بنا، جب مشرف نے ان کو ڈپوز کیا تو وہ ان پہ ڈومینیٹ کرتا رہا۔ جب سے وہ الیکٹ ہوئے اور پرائم منسٹرشپ کے درمیان وہ اس وقت بھی لوگوں سے کنسلٹ کر رہے تھے، جو میری اطلاعات ہیں کچھ لوگوں سے انہوں نے بات کی تھی کہ میں کس طرح سے اس کو مینیج کروں۔ پھر کیانی صاحب کے ساتھ ان کے مسائل رہے، پھر راحیل شریف کے ساتھ مسائل رہے، اور وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جب راحیل شریف کے بعد ٹرانزیشن ہوئی اور کہا جا رہا تھا کہ قمر باجوہ صاحب کافی حد تک جو ہے وہ سویلین سائڈ کو ڈیفرنس دیتے ہیں، ان کو نواز شریف اپنی ان انسیکیورٹی سے باہر نہیں نکل سکا، جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ رپچرڈ رہا۔ یعنی ڈان خبر معاملے کے بعد تاثر یہ ابھرا تھا کہ جیسے تعلقات معمول پر آ گئے ہیں۔ جی جی، لیکن وہ جو تھا نا آئے نہیں کہ میں اگر جنرل قمر باجوہ صاحب نے اگر ایک نیوٹرلٹی بھی اپنائی ہے تو نواز شریف صاحب اس کو سمجھتے رہے کہ وہ شاید ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک دماغ میں ایک چیز ہے اپنے بندے کا کانسیپٹ کہ وہ ان کے ساتھ پوری طرح سے لائل ہو کے کرے، وہ ایک آرمی چیف سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہی از ریسپانسبل ٹو رینک اینڈ فائل، ٹھیک ہے نا۔ اب رینک اینڈ فائل کی جب بات کی جائے تو وہاں پر ایک اینٹی نواز شریف انوائرمنٹ ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج ایز این انسٹیٹیوشن اینٹی نواز شریف ہے، آفیسرز جو ہیں جو ان کے رینکس ہیں وہ سب کے سب یہ تمام جتنی 24/7 نیوز چل رہی ہے، جو ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس کو وہ بھی اسی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں جس طرح سے کام شہری ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یہ جو ایشوز ہیں ویلتھ کے بارے میں یا دوسرے ایشوز ہیں وہ سب کے سب ان کے ذہنوں میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ تو آپ نے جیسے نیوز لیک کا جو مسئلہ تھا، آپ نے دیکھا
کہ اگرچہ وہ قمر باجوہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے لیکن اندر کے اس پریشر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب نواز شریف نائل ہو گئے لیکن یہ چیز مجھے آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ اب جب یہ نئے بنے جب ڈیزگنیٹ ہوئے جس دن شاہد خاقان عباسی صاحب ان سے کوسچن پوچھا گیا کہ آپ کیا اس جو پرسیپشن کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ فوج اس کانسپریسی کے پیچھے تھی تو انہوں نے ٹال دیا. انہوں نے کہا جی میں پیٹرولیم منسٹر تھا یہ پرائم منسٹر کے اختیار میں تھا. وہ حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ برملا کہہ سکتے تھے کہ جی فوج ایز انسٹیٹیوشن نہیں ہے. جبکہ باقی صاحب آپ نے سنا ہوگا مختلف مواقع پہ نون لیگ کے رہنما جو تاثر دیتے رہے جس طرح سعد رفیق نے ایک موقع پر کہا کہ جے آئی ٹی کو روک رہے ہیں قطر جانے سے وہ لوگ جو کہ جے آئی ٹی کے پیچھے جو کہ اصل کار فرما ہے. بیسیکلی ان کا اشارہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کی جانب تھا کہ وہ انہیں نہیں جانے دے رہے. اب انہوں نے خواجہ صاحب دیتے رہے نہیں اشارے تو ان کو دیتے رہے پھر انہوں نے اس کو میلو ڈاؤن کیا. انہوں نے ابھی بھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی اتوار والے دن ہی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی کچھ لوگ پیچھے ہیں اداروں سے کو ہم نہیں شک کر رہے لیکن فوج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی فرد واحد کچھ نہیں ہوتا وہاں سب کچھ ادارہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ان کو خود سے پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے سچویشن نہیں ہے کہ کوئی ایک آفیسر جو ہے اپنے طور پہ یہ کرے گا لیکن یہ جو ان کے دماغ میں ڈسٹرسٹ ہے یہ ان کے ریلیشن شپ کو ملٹری کے ساتھ یہ پوائزن کرتا رہے گا حتیٰ کہ یہ نارملائزیشن نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس کو موو کرنا ہے. اب شاہد خاقان عباسی تو ایک بڑے شارٹ پیریڈ کے انٹرم پیریڈ کے لیے مجھے نہیں نظر آتا کہ ان میں کوئی مسائل ہوں گے. یہ ٹائم پیریڈ آرام سے گزر جائے گا. اصل چیلنج شہباز شریف کے آتے ہوئے شروع ہوگا. شہباز شریف کے اوپر لوگوں کی کافی امید ہے کہ لوگ ایک پرسیپشن ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا جانتے ہیں لیکن کچھ حلقوں میں یہ تاثر پایا بھی جاتا ہے. جی شہباز شریف کی نامزدگی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے تعلقات ملٹری کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن آپ شہباز شریف کو پرسنلی دیکھیں تو وہ ایک وہ سینٹرلٹی میں بلیو کرتے ہیں وہ سینٹرلائز سسٹم میں بلیو کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ پاور شیئر کرتے نہیں. آپ پنجاب کی مثال آپ دیکھ لیں فیڈرل چلانا ایک بالکل ڈیفرنٹ بال گیم ہے. وہاں پر آپ کو فوج کے ساتھ بھی معاملات کرنے ہیں دوسری پارٹیوں کو بھی دوسرے پروونسز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. پنجاب نہیں ہے یہاں پر. اگر انہوں نے اسی طرح وہی روش رکھی کہ ہر چیز اپنے پاس رکھی تو اور ان کی جو جیسے امپلسو نیچر ہے کیوٹک نیچر ہے تو وہ ایک بریک اپ آ سکتا ہے ادھر بھی. اور جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ نارملائزیشن ہوگی وہ نہیں ہوگی. جو چیز اس وقت ایڈریس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی اپنے اندر اس چیز کو جو یہ کانسپیریسی تھیوری ہے اس کو دور کرے اس کو ایڈریس کرے کہ فوج نے یہ سب کچھ کرایا یا اور فوج کے اندر بھی جو یہ ہے تاثر کہ نواز شریف اینٹی پاکستان ہے یا ان کے جو خدشات ہیں اس کے بارے میں کہ اس نے مودی کی طرف بڑے سافٹ ہیں کلبھشن پہ بات نہیں کی دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی پرسپیکٹیو کلیئر آنا چاہیے تاکہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. جب تک وہ پرسیپشنز ایڈریس نہیں ہوں گے یہ مسائل جو سول ملٹری رہیں گی تو پھر یہ مسائل بڑھتے رہیں گے. ایک اور اہم بات باقر کہ جو ہماری انٹرنل جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کا سارا فال آؤٹ آتا آپ کی خارجہ پالیسی پہ. اب ایکسٹرنلی ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ جو پالیسی ہے وہ ریوائز کرنے جا رہا ہے پاکستان اور افغانستان سے متعلق اور آنے والے کچھ دنوں میں امریکن ڈیلیگیشن بھی آنے والا پاکستان جس میں امریکی قائم مقام نمائندہ خصوصی ایلس ویلس کی سربراہی میں یہ ڈیلیگیشن پاکستان آنے والا ہے. تو ایک پالیسی امریکہ مرتب کرنے جا رہا ہے پاکستان سے متعلق اور یہ امپریشن آ رہا ہے کہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہوگی. تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے یہ؟ میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا چیلنج ہوگا ایٹ لیسٹ کہ جہاں تک کہ ہمارے ہاں یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں پالیسی کی کنٹینیوٹی ہے. پی ایم ایل این گورنمنٹ ہی ہے. ہماری پالیسی ویسے چاہے جو بھی پارٹی ہے وہ ایک کنسسٹنٹ رہی ہے تو وہ ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ اس چیز کا اس وقت پہ ہو جانا کہ جب امریکہ ریویو کر رہا ہے اور یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے تو وہ ان کی نیگوسیشن پوزیشن کمزور ہوتی ہے. وہ بات اس طرح سے فوکس ہو کے ان سے نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب امریکہ کے ہاں تو یہ ہے کہ جی پاکستان میں یہ مسائل ہیں ٹیررسٹ سینکچوریز ہیں ہم نے اس کو پریشرائز کرنا ہے وہ اس پالیسی کو چھوڑے. پاکستان نے ان کو بتانا ہے کہ ہم ایک بالکل اکراس دا بورڈ ہم نے ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لیا ہے. لیکن یہ پوزیشن کمیونیکیٹ اس وقت ہو سکتی ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر سٹیبل ہو وہ اپنی پوزیشن اپنی اتھارٹی رکھتا ہو اور اس کو کوئی وہ جو تھے انسیکیورٹیز نہ ہو وہ ان کے سامنے ڈٹ کے ان کے سامنے جواب دے کہ جناب یہ ہیں ہمارے مسائل اور ہم اس کو بالکل
जिस तरह से होना चाहिए हम इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के ऊपर बार बार ये सैंक्शंस लगाते हैं या हमारी रीइंबर्समेंट्स रोकते हैं, तो कैटेगोरिकली उनको कह सके कि हमें नहीं ये चाहिए, हम आपके साथ आपने अपना इंतज़ाम कर लें, क्योंकि आप तो हमें रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, जो का हम सपोर्ट आपको दे रहे हैं उसकी, तो आप अगर खुद कर सकते हैं तो कर लें। बहरहाल एक चीज़ है कि अमेरिका को एक बैलेंस रखना पड़ेगा। ये भी एक्सपेक्ट करना कि वो बिल्कुल ही हमारे साथ हार्श हो जाएगा, वो एक रियलिटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ फौजें बढ़ानी है, तकरीबन 20,000 तक नेटो की फौजें शामिल करके वो लेवल जाना है। उसको सस्टेन करने के लिए उन्हें आर्मामेंट्स भी चाहिए, उन्हें व्हीकल्स भी चाहिए, उन्हें हार्डवेयर भी चाहिए, और सप्लाईज जो बाकी जानी है फौजों को सस्टेन, सब पाकिस्तान से जाना। पॉलिसी में इसकी बात की थी कि वो आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, आपको मतलब रीइंबर्समेंट्स हो गई, इस तरह की इन चीज़ों पे आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे, साथ साथ वो आप पे सख्ती भी रखेंगे, डू मोर का मुतालबा भी साथ जारी रखेंगे। लेकिन वो उनको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारी लीडरशिप को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि जाके उनके साथ एक टफ नेगोशिएटर की तरह बैठ के उनसे बात करें कि ये इस तरह से भाई चीज़ें नहीं हो सकती, अगर आपने हमारे साथ एक इक्वल पार्टनर चलना है तो चलें, वरना आप खुद से करके देख लें, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में हम इतना ही कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमारी रेड लाइन ये है, इसके बाद नहीं हो सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो नेगोशिएटिंग पोजीशन होती है खराब। जहां तक इंडिया हमें ताना देता है जी, एलिस वेल्स मुज़ाकरात की बारी में यही ताना देता है हमें कि पाकिस्तान में हम किससे बात करें जी। एलिस वेल्स का नहीं होंगे तो फिर तो जो एलिस वेल्स का जो अभी विजिट आपने जिक्र किया, उसमें तो चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी उनका विजिट है, उन्होंने अभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान पाकिस्तान के उन्होंने हटाए हैं, अभी ये उन्होंने एक्टिंग चार्ज लिया है, तो ये उनका एक तरह का इंट्रोडक्टरी विजिट है। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो उस वक्त आ रही हैं जब वहाँ पे एक रिव्यू अपने फाइनल फेज में है, तो जो यहाँ से वो मैसेज लेके जाएंगी वो उसमें इनकॉर्पोरेट होगा। तो पाकिस्तान को अपना मैसेज एक बरमला तौर पे देना चाहिए, जो अब ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि हम शायद तब तक इस जो ट्रांजिशन पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। प्रॉबली सरताज अजीज साहब भी शायद वापस आएँ तो मसला नहीं होगा, लेकिन कोई नए मिनिस्टर वो अपॉइंट करते हैं तो बाकी मेरा लास्ट मिनट है, बताइएगा कि आप तरजीहात खारजा पॉलिसी से मुतालिक, खारजा हमारी पॉलिसी में क्या तरजीहात होनी चाहिए हमारे 8-9 जो इस गवर्नमेंट के रह गए आगे? इस वक्त तो मेरे ख्याल में उनका जो खारजा तलक़ात है आने वाली गवर्नमेंट के, या शहबाज शरीफ समझे या ये अपना खान अब्बासी साहब समझे, उनकी नहीं रहेगी, उनकी डोमेस्टिक रहेगी। एक तो उनकी जो लीगल चैलेंजेस रहे हैं वहाँ यहाँ पर हैं और रहेंगे, उन पे उनका फोकस रहेगा, प्लस वो अपनी पार्टी को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहेंगे। तो जहाँ हम खड़े हम एक वैसे एक रिलेशनशिप को मेंटेन जो करते हैं सब मुल्कों के साथ, वो चलता रहेगा। इस वक्त इनका फोकस डोमेस्टिक ही रहेगा। ठीक है, इस वक्त इनका फोकस जो है वो डोमेस्टिक रहेगा। बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है वो जो जब बेहतर नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात इंटरनली भी होंगी और बैरूनी मुश्किलात भी पाकिस्तान की जारी रहेंगी। तो यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे नाज़रीन, अगर शागिर्द अपने उस्ताद से ज़्यादा होशियार निकले तो ये उस्ताद के लिए बायसे फ़ख्र होता है, लेकिन अगर एक रोबोट अपने मौजिद से ज़्यादा होशियार निकले तो ये बायसे फ़िक्र हो जाता है। ऐसा ही हुआ फेसबुक के साथ। क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। जदीद दौर के मायानाज साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने 2014 में लोगों को होशियार किया था कि रोबोट और मस्नूई जहानत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश एक दिन इंसान को महंगी पड़ सकती है। और ऐसा ही हुआ फेसबुक के साथ, जब उन्होंने फेसबुक पर कारोबार करने वाले अफराद की सहूलत के लिए मस्नूई जहानत से चलने वाला एक प्रोग्राम तश्कील दिया, जो ग्राहक और कारोबार करने वाले के बीच सौदे के लिए मुज़ाकरात कर सके। इस सिलसिले में फेसबुक की जानिब से बॉब और एलिस नामी रोबोट्स बनाए गए। जब दोनों रोबोट्स ने आपस में गुफ्तगू शुरू की तो वो ऐसी जबान में तब्दील हो गई जो इंसानी समझ से बाहर थी। इससे पहले सूरत हाल काबू से बाहर निकलती, फेसबुक ने मसनूई जहानत से चलने वाले इस प्रोग्राम को फौरी बंद कर दिया। फेसबुक ने तो बर वक्त हालात पर काबू पा लिया, लेकिन इस वाक़े से एक बात तो साबित हो गई कि शायद आने वाले वक्त में रोबोट अपने मौजिद से जहानत में इतने आगे निकल जाएं कि इंसान चाहकर भी इन पर काबू ना पा सके। जी, अपने मौजिद से ज़्यादा होशियार रोबोट का पैकेज आपने मुलाहिजा किया। और अब बात करेंगे देखने में पत्थर और छूने में मलाई। आप देखिए आज की स्पेशल वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
measuring tools of any kind. It's only photographs and references of the person that I'm working with. Some of my others